अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें आज थोड़ी सी परेशान कुन भी हैं क्योंकि एक और ड्रोन हमले की मुबैना ड्रोन हमले की इत्तलात आ रही हैं। एक दफ़ा फिर से वज़ीरिस्तान से ये खबरें हैं कि वहाँ पर कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिसके नतीजे में ना सिर्फ ये कि कुछ लोग शहीद हुए हैं बल्कि काफ़ी तादाद में ज़ख्मी भी हैं। इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ एक वाक़या फायरिंग का पेश आया है इस्लामाबाद के बीचों बीच फैज़ाबाद में, और यहाँ पर जो है एक पुलिस एहलकार बल्कि पुलिस ऑफिसर के जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है। इसके साथ साथ जी कुछ पॉलिटिकल खबरें हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। इमरान खान साहब का केस जो लाहौर हाई कोर्ट में 9 मई का केस लगा हुआ था ज़मानतों का, उसके ऊपर एक ड्रामाई किस्म की पेशरफ्त हुई है। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि एक पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने माफ़ी मांग ली, और अलीमा खान साहिबा के एक स्टेटमेंट के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है और ये कहा जा रहा है कि जी ये NRO मांगा जा रहा है, तो उसकी भी थोड़ी सी कोशिश करेंगे, बात करेंगे आखिर ये वाकई NRO है या कुछ और बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़रा जो सिक्योरिटी के हवाले से हालात हैं। आज ये खबर शाम को आई है कि ड्रोन अटैक मुबैना तौर पर हुआ है वज़ीरिस्तान के इलाके में, और बताया ये जा रहा है कि एक ग्राउंड में कुछ नौजवान खेल रहे थे, गालिबन वॉलीबॉल खेल रहे थे, और इस दौरान एक गोला जो है उनके ऊपर गिरा है। अब ये मॉर्टर गोला है या फिर ये कोई ड्रोन अटैक है, सही से अभी तक इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं हो पा रही, लेकिन ज़्यादातर लोग जो इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनका ये कहना है कि ये ड्रोन अटैक है। उसके बाद ये खबर आई कि काफ़ी तादाद में यहाँ पे नौजवान जो हैं और कुछ बच्चे उनको ज़ख्मी हालत में ले जाया गया अस्पताल की तरफ, और कुछ फुटेजेस भी देखी हैं जिसमें देखा जा सकता है कि बिल्कुल मासूम 9 उम्र से ये लड़के हैं या बच्चे हैं जिनको देख के आप कह नहीं सकते कि ये कोई दहशतगर्द हो सकते हैं, और इनको जो है क्यों निशाना बनाया गया है कोई इसकी वजह समझ में नहीं आती। ज़्यादातर जो वहाँ पे लोग हैं उनका ख्याल ये कि सिक्योरिटी फोर्सेस की ये कोई कार्रवाई है और उसके नतीजे में ये वाक़या पेश आया है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने अभी तक इस वाक़े के ऊपर कोई जो बयान है वो जारी नहीं किया जब तक कि मैं ये व्लॉग कर रही हूँ। हो सकता है कि पिछली दफ़ा की तरह उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आए, जैसे पहले भी उन्होंने कहा था कि जो ड्रोन अटैक है वो हमारी तरफ से नहीं हुआ, ये TTP ने किया है। अब ये अपनी जो एक सवाल था कि क्या TTP इतनी इक्विप्ड हो गई है कि इनके पास ड्रोन्स तक आ चुके हैं, और अगर ये वाक़या भी TTP की तरफ से हुआ है तो ये तो एक और क्वेश्चन होगा कि TTP इसका मतलब है कि ड्रोन अटैक और भारी हथियारों से जहां चाहे खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीरिस्तान के इलाकों में निशाना बना रही है आम शहरियों को, नौजवानों को, बच्चों को। तो फिर ऐसे में वहाँ पे जो वज़ीरिस्तान में हमारे ऑपरेशंस हुए और जो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी तादाद में मौजूद रही हैं, तो फिर वो इस वक्त क्या कर रही हैं और उनका क्या इस सारे मामले में किरदार है, ये जो है फिर अपनी जगह सवाल होगा। और अगर ये सिक्योरिटी फोर्सेस की किसी कार्रवाई में हुआ है तो फिर भी सवाल होगा कि ये यहाँ पर कोई क्या दहशतगर्द मौजूद थे। ये तो बेचारे आम से मासूम बच्चे हैं जो कि कोई खेल वगैरह में लगे हुए हैं, कोई वॉलीबॉल टाइप कोई शायद गेम है जिसको वो खेल रहे थे। सवाल ये है कि अगर आप अपने खेल के मैदानों में भी महफूज नहीं हैं, और ये बच्चे जिनको हम ये कहते हैं कि हमने इनसे असलहा लेना है, इनको असलहे से दूर करना है, इनको किताबें थमानी हैं, इनको हमने क्रिकेट ग्राउंड्स देने हैं, इनको हमने खेल के और खेलों के मैदान देने हैं ताकि ये अस्करियत पसंदी, इंतहा पसंदी, इन चीज़ों के हत्थे ना चढ़ जाएं, बल्कि ये तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह पढ़ लिख कर उसमें अपना किरदार मुल्क की तरक्की में जो है वो अदा करें। लेकिन यहाँ अगर इस किस्म की सूरत हाल होगी तो ये लोग कैसे असलहे से दूर हो पाएंगे, या किस तरह हम इनको जिद्दत की तरफ लेकर आएंगे। तो ये सवाल अब अपनी जगह मौजूद है। वी जस्ट होप कि ये सवाल आएँ, लेकिन ये एक ऐसे टाइम पर वाक़या पेश आया है कि अभी ऑलरेडी जो पहला अटैक हुआ था जिसमें बच्चे शहीद हुए थे एक शहरी के, और वो बच्चों की लाशें अभी तक उसने दफनाई नहीं हैं। वो लाशें लेकर जो है वो आगे लॉन्ग मार्च करता हुआ इस्लामाबाद चला गया है। तो अभी वो लाशें दफनाई नहीं गई और एक और इस किस्म का अगर वाक़या हो तो आप अंदाज़ा लगा लें कि फिर क्या सूरत हाल है। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी तरफ फैज़ाबाद में, जो कि आपको पता है रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जंक्शन है, वहाँ पर फायरिंग का वाक़या पेश आया है, और इस फायरिंग के वाक़े में एक पुलिस ऑफिसर के शहीद होने की खबर है, एक के ज़ख्मी होने की खबर है।
پتہ یہ چل رہا ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ اچانک سے رات گئے پیش آیا ہے، اور یہاں پر ایک جو پولیس آفیسر ہے اسلام آباد کا وہ جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ ابھی اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل سامنے نہیں آ سکیں کہ کن کی طرف سے نشانہ بنایا گیا ہے، کیسے بنایا گیا ہے، لیکن فائرنگ سے ان کی موت ہوئی ہے۔ تو یہ اب اسلام آباد میں اس طرح سے ہونا، یعنی فیض آباد اسلام آباد بالکل آپ کو پتہ ساتھ ساتھ ہی ہیں، تو یہ اب ایک اپنے آپ میں یہ سب چیزیں سوالیہ نشان ہیں کہ ہمارے ملک میں کتنی اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ بالکل رسک پر ہے۔ تو ایسے میں ہم جو ہے وہ کن کاموں میں پڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے۔ جو آپ عدالتوں میں اس وقت توڑ جوڑ دیکھ رہے ہیں، جو 27ویں ترمیم کی آپ خبریں سن رہے ہیں، جس کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جس انداز سے پورا جو فوکس ایک دفعہ پھر ایسا لگ رہا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے اڈیالہ کو ہم نے جو ایک مرکز بنایا ہوا ہے اس کو مزید ہم نے کس طریقے سے اندر رکھنا ہے قیدی کو۔ ایک طرف سے آ کے آج کل یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جی وہ تو ارریلیونٹ ہو گیا، جی ہم نے جنگ جیت لی تو ہم تو بڑے مضبوط ہو گئے، تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، وہ تو غیر مقبول ہو گیا، وہ تو ارریلیونٹ ہو گیا۔ بھائی اچھا مان لیا وہ ارریلیونٹ ہو گیا، چلیے اب نکال دیجئے باہر، وہ تو ارریلیونٹ ہو گیا نا، وہ تو غیر مقبول ہو گیا، اب وہ تو کچھ آ کے باہر کر نہیں سکتا، تو پھر اس کو اندر کیوں رکھا ہوا ہے؟ پھر ڈر کس بات کا ہے؟ خوف کس بات کا ہے؟ پھر اس کو باہر نکالیے، اس کو پیشیوں پہ آنے دیں عدالتوں میں، اس کو کرنے دیں باہر میڈیا ٹاک وغیرہ، اس کی تصویر تو ذرا باہر لے کے آئیں، آپ کو پتہ لگے کہ وہ ارریلیونٹ ہو گیا، ہمیں بھی پتہ لگے کہ جی ارریلیونٹ ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی بونگی باتیں کر کے اپنے آپ کو تو آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن حقائق کو بدل نہیں سکتے۔ اور یہ اس وقت جو ان کے چیلے چمچے ہیں، یہ ان کی طرف سے ایک بیانیہ بنانے کی ناکام سی کوشش ہے۔ یہ اتنے بیانیہ بنانے جوگے ہوتے تو 3 سالوں میں یہ کافی کچھ پرفارم کر چکے ہوتے، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ بیانیہ بنانے آتے ہیں اور الٹا اسٹیبلشمنٹ کو مزید تنقید کی زد پہ لے آتے ہیں۔ یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ الٹا اور اسٹیبلشمنٹ پہ لوگوں کو غصہ آتا ہے، وہ اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، ان لوگوں کی بھی وجہ سے، کیونکہ یہ جو بیانیہ بنانے کے لیے ٹاؤٹس رکھے ہوئے ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ ان سے تو جنگ کے موقع کے اوپر بھی بیانیہ نہیں بن رہا تھا، تو پھر الٹیمیٹلی ٹویٹر کھولنا پڑا، اور پھر جب محاذ سنبھالا پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے اور باقی عام لوگوں نے، تو نوجوانوں نے، تو پھر کہیں جا کے آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکسپوز کیا گیا انڈیا کو۔ تو اگر یہ اتنے قابل ہوتے تو پھر اس کی تو ضرورت نہ پیش آتی نا۔ تو یہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیونکہ یہ اتنے نکمے اور اتنے نااہل قسم کے اس دفعہ ٹاؤٹس جو ہیں وہ بھرتی کیے ہیں انہوں نے کہ یہ کسی جوگے نہیں ہیں۔ ان کو دیکھ کے، ان کی شکلیں دیکھ کے لوگوں کو اتنا غصہ آتا ہے کہ ان کی باتیں بے سروپا ہوتی ہیں اور کوئی لاجکس نہیں ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے یہ خود بھی گالیاں کھاتے ہیں اور جن کے لیے ٹاؤٹ گیری کرتے ہیں ان کو بھی گالیاں پڑواتے ہیں۔ تو بہرحال میرا اس وقت ٹاپک یہ ہے نہیں، اس لیے اس سے آگے چلتے ہوئے آج اڈیالہ میں جی ایئر کولر بھجوائے گئے، 2 ایئر کولرز بھجوائے گئے تھے، ایک عمران خان صاحب کے لیے، ایک ان کی اہلیہ کے لیے، جو کہ آپ کو میں نے پچھلے ولاگ میں بتایا بھی تھا کہ وہ بیمار پڑ گئیں گرمی کی وجہ سے۔ تو کچھ کپڑے اور فروٹ وغیرہ بھی بھجوائے گئے، تو کپڑے اور فروٹ تو اندر جانے دیے گئے، لیکن ایئر کولر جو ہیں وہ اندر اڈیالہ کے اندر نہیں جانے دیے گئے اور باہر ہی رکوا لیے گئے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ خود بھی یہ پرووائڈ نہیں کر رہے، اور جو اگر اپنے طور پر فیملی کوشش کرتی ہے کہ کچھ سہولتیں جو اپنے طور پر آپ پرووائڈ کروا سکتے ہیں کم از کم وہی دے دیں، تو اس میں بھی یہ لوگ رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں اور وہاں تک پہنچنے نہیں دیتے۔ پھر کیا ہوتا ہے، پھر جج کے پاس جاتی ہے بات، پھر وہ لٹکا کے کسی وقت جا کے کوئی بات پوری ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ بس اسی طرح ذلیل ہوتے رہو۔ تو یہ والی ان کی جو ہے وہ صورتحال ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی آواز اٹھاتی ہے، اور خاص طور پر جو آپ کے خون کے رشتے ہوتے ہیں ان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے ایسی چیزوں کے اوپر۔ تو علیمہ خان صاحبہ بھی آج میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ بہت تکلیف میں بات کر رہی تھیں، اور بڑا انہوں نے جذباتی قسم کا ایک پورا خطاب کیا وہاں پر جو پروٹیسٹ تھا، تو اس کے اندر انہوں نے کچھ ہی باتیں کی کہ آپ آئیں، ہم سے بیٹھیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، آپ چاہتے کیا ہیں۔ تو یہ باتیں انہوں نے کی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ساتھ میں وہ ظاہر ہے یہ بات بھی کر رہی تھیں کہ عمران خان کا جو میسج تھا وہ تو وہ ایز اٹ از دیتی ہیں کہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ جھکے گا نہیں، لیکن اپنے طور پر وہ ایک بہن بھی ہیں، تو وہ اپنے بھی دل کی بات کرتی ہیں کہ بھائی کیوں میرے بھائی کو پکڑا ہوا ہے، کیا اس نے آپ کا بگاڑا ہے، اس کو آزاد کریں، عدالتوں کو آزاد کریں، اور آپ کا جو بھی کوئی ایشو ہے تو اس کے بارے میں ہمیں ڈائریکٹلی بتائیں۔ تو وہ یہ بات ایک بہن کی حیثیت سے اپنے طور پر کر رہی ہوتی ہیں، وہ کوئی عمران خان کا اس وقت پیغام نہیں پہنچا رہی تھی۔ عمران خان کا پیغام تو وہ ہے جو وہ آلریڈی دے چکی ہیں کہ میں تو ڈٹ کے کھڑا ہوں، ہاں ملک کے لیے بات کرنے کے لیے میں پھر بھی تیار ہوں، یہ عمران خان صاحب کا سادہ پیغام ہے۔
باقی علیمہ خان صاحبہ اگر اپنی کیپیسٹی میں ایز سسٹر کوئی بات کرتی ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ ان کا رائٹ ہے. کوئی بھی ہمارے اندر سے ہماری فیملی میں کوئی تکلیف میں ہو تو ظاہر ہے ہم یہ بات کریں گے کہ بھائی جس کو کوئی پرابلم ہے وہ کیوں نہیں نیگوشیٹ کرتا, بتائے اس کو کیا چاہیے, کیا معاملہ ہے. جیسے کوئی اغوا کر لیتا ہے تو ظاہر ہے آپ اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی کیا تمہارا معاملہ ہے, کیوں, کتنا تاوان چاہیے, کیا تمہیں چاہیے, تو آپ پوچھتے ہی ہیں نا. تو ظاہر ہے فیملی ممبرز یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اچھا بھائی تم نے بند کیا ہوا ہے تو بند ہی رکھو, ہمیں نہیں ضرورت بات کرنے کی. تو فیملی ممبرز کا تو یہی کام ہے کہ وہ یہ بات کہیں گے کہ بھائی آپ رہا کریں انہیں, اگر کچھ آپ کو اس کے بدلے میں کچھ چاہیے تو ہمیں بدلے بتائیں تو صحیح, اس کے بعد اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں. اور اس کا فیصلہ الٹیمیٹلی عمران خان نے کرنا ہے, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ عمران خان کا فیصلہ کیا ہے. وہ اس کا فیصلہ وہیں پہ ہے کہ اس نے کچھ بیسک چیزوں کے اوپر تو کمپرومائز نہیں کرنا. تو اس کو بعض لوگوں نے رنگ دینے کی کوشش کی جی کہ یہ NRO مانگ رہی ہیں یہ وہ. تو NRO وہ تھا جس میں کوئی آپ نے دیکھا کہ پرسنل گینز کے لیے آپ نے گیو اینڈ ٹیک کیا, اور وہ آپ نے دیکھا کہ جو NRO ایکسپرٹس ہیں یعنی مریم نواز صاحبہ, شہباز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب, یہ کس طریقے سے NRO لیتے رہے. اور ایک زمانے میں بی بی محترمہ نے بھی لیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہوتا ہے NRO کہ جس میں آپ بارگین کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ فوراً غیر مشروط سرنڈر کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی جو آپ کو چاہیے آپ لے لو, بس ہمیں جانے دو. تو یہاں پر یہ والی سچویشن نہیں ہے. اگر یہ ہوتی تو یہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا. 2 سال اس نے ایویں نہیں کاٹ لیے اس کے اندر. تو بہرحال حیرت کی بات ہے کہ یہ نون لیگیوں کے چیلے چمچے جنہوں نے ساری زندگی ڈیلوں کے علاوہ کچھ کیا ہی نہیں, کیا مشرف کی ڈیل, کیا اس سے پہلے کی ڈیلیں, کیا اس کے بعد ابھی یہ باجوہ کے ساتھ ڈیل کر کے پہلے چلے گئے پھر دوبارہ ڈیل کر کے واپس آ گئے, تو ڈیلوں کے علاوہ تو یہ موو تک نہیں کرتے. تو یہ ڈیل ماسٹرز کے جو چیلے چمچے ہیں یہ اب لوگوں کو ڈیلوں کے تانے ماریں گے. سبحان اللہ, لگتا ہے واقعی قیامت قریب ہے. ایسی باتوں پہ میری بعض لوگ مجھے کہتے ہیں جی آپ بہت تلخ باتیں کرتی ہیں, آپ کے ٹویٹس بڑے تلخ ہوتے ہیں. تو میں نے بڑی صاف بات کی, میں نے کہا مجھے یہ بتائیں, کہنے لگے جی آپ بڑے کھلے الفاظ میں بات کرتی ہیں, جی آپ تھوڑا سا اگر محتاط کر لیں, کچھ اس طرح ملفوف سے کر لیں. میں نے کہا جو انصاف کرنے والے ہیں وہ اتنی کھلے انداز میں ناانصافی کر رہے ہیں, کوئی ہے ان میں شرم حیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور وہ کتنے بری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں. پہلے کوئی ڈھک چھپا کے کام ہوتا تھا, وہ کس طرح ننگے پن سے ہونا شروع ہو گیا. جو آپ کے ساتھ ظلم کرنے والے ہیں, جو جھوٹ بولنے والے ہیں, وہ کس طرح کھلے عام ہر چیز کرتے ہیں. تو آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر تنقید جو ہے وہ بس درمیانی سی کر لیں, ہلکی بات کر لیں, کچھ میٹھی بات کر لیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو پھر تلخی آ جاتی ہے آٹومیٹکلی جب آپ یہ عدالتوں کا حال دیکھتے ہیں, جب آپ لوگوں پہ ظلم ہوتا دیکھتے ہیں. تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ظالم جو ہے وہ کوئی اس میں احتیاط نہیں کر رہا ظلم کرنے میں, کوئی پردہ نہیں رکھ رہا ظلم کرنے میں, تو پھر اس کے اوپر بات کرتے ہوئے, اس کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کیا محتاط بندہ ہو اور کیا رویہ اختیار کرے. ہاں وہ ہماری تربیت نہیں ہے کہ ہم گالم گلوچ کریں, بلو دا بیلٹ باتیں کریں, کوئی ذاتی لوگوں کو نشانے بنائیں, وہ تو نہیں کرتے ظاہر ہم, لیکن آٹومیٹکلی تلخی آ جاتی ہے جب آپ اپنے ارد گرد کے حالات دیکھتے ہیں. بہرحال ان تلخیوں کے ماحول میں ایک جو خبر آئی وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کے وہ رہنما جنہوں نے کل جھنڈا جلایا PTI کا اور کیمپ گرایا, اور یہ وہ اس میں سارے احتجاج میں ملوث تھے, انہوں نے آج پہلے جا کے پری اریسٹ بیل کے لیے بھی اپلائی کیا, کچھ کوشش کی. انہیں ڈر تھا کہ ان کے اوپر کوئی مقدمہ وغیرہ نہ بنا دیا جائے. تو اس کے بعد آج انہوں نے ایک ویڈیو بھی جاری کی جس میں انہوں نے معافی مانگ لی, اور انہوں نے کہا کہ جی بس میں ذہنی طور پر ذرا سٹیا گیا تھا, اس وجہ سے جو ہے میں نے یہ حرکت کر دی اور غلطی ہو گئی, اور اس کو میں اس پہ شرمندہ ہوں, تو جی معافی تلافی. تو بظاہر میرا خیال ہے کہ معافی تلافی ہو جائے گی. چلیے ٹھیک ہے, کسی نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تو بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن وہی بات ہے کہ یہ چیزیں جو کرے جنہوں نے آ کے کھلی دہشت گردی کی ہے, یا دہشت گردی تو چلے میں نہیں کہتی, لیکن یہ اکسانے والی بات ہی تھی نا کہ آپ نے اس طرح آ کے ان کے جھنڈے جلائے ہیں, یا ان کا کیمپ گرایا ہے, یا ان کے لیڈر کی تصویریں گرائی ہیں. ظاہری سی بات ہے اشتعال تو آ سکتا تھا, تو اشتعال انگیزی تو بہرحال تھی یہ. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا, اور ہو بھی جانا چاہیے. باقی جو عمران خان صاحب کا اہم کیس ہے لاہور ہائی کورٹ میں لگا ہوا, اس میں اب آپ دیکھیے کیا ڈرامہ ہوا. یہ پھر وہی بات میں کروں گی جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی, کہ کس طریقے سے انصاف کا جنازہ نکل رہا ہے, کتنے کھلے طریقے سے نکل رہا ہے. تو اس کے اوپر اور بندہ اب کیا کرے, وہ کھلی تنقید ہی ہوگی نا. عمران خان صاحب کا کیس ضمانتوں کا لگا ہوا ہے 9 مئی کا, ٹھیک ہے,
اور اس کے اندر جناب 2-3 دفعہ ایسے ہی پیشیاں ڈلوا دیں جی یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر پچھلی 2 پیشیوں سے انہوں نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ جی ہم نے پولیگرافک ٹیسٹ لینا جی پولیگرافک ٹیسٹ لینا. حالانکہ اس بات کا ضمانتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ نے پولیگرافک ٹیسٹ لینا ہے. اول تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. دوسری بات یہ کہ اس کی بنیاد کے اوپر ضمانت تو نہیں کسی کی آپ خارج کر سکتے کہ جی کسی نے پولیگرافک ٹیسٹ لینا لہٰذا ضمانت نہیں دی جا سکتی. اول تو یہ کہ 2 سال کے بعد پولیگرافک ٹیسٹ کی آپ کو ضرورت کیا پیش آئی؟ 2 سال آپ نے ضمانت نہیں ہونے دی اس کیس میں. آپ کہہ یہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت ٹھوس شواہد ہیں, تو آپ پہلے وہ شواہد لے کے آئیں. آپ کو مشینوں کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ آپ اپنے لے کے آئے نا شواہد. آپ تو اس کا مطلب ہے ابھی تک بھی ثبوت ڈھونڈ رہے ہیں. اگر آپ کے پاس ثبوت ہوتے تو آپ عدالت کے سامنے رکھتے کہ یہ ثبوت ہے, بھائی ضمانت نہیں دینی ہے آپ نے. آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں, کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, اس لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی ضمانت نہ دو, ہم نے پولیگرافک ٹیسٹ کروانا ہے. تو پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں. اچھا اس کے اوپر ابھی عدالت نے کہا اچھا ابھی اس پہ ہم فیصلہ تھوڑی دیر بعد کرتے ہیں. یہ خبریں آ رہی تھیں اور شام کو اطلاع ملی ہے کہ جناب ان میں سے ایک جج صاحب جو ہیں شہباز صاحب, ان کا ٹرانسفر ہی کر دیا گیا اچانک. انہیں ملتان شفٹ کر دیا گیا, ملتان بینچ میں شفٹ کر دیا گیا. اب اس کی ایک رپورٹر کے مطابق وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو ان کی کچھ دن پہلے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا اور اب وہ چاہتے ہیں کہ جو عید ہے وہ وہاں جا کے گزار لیں, اور کچھ اس ٹائپ کی انہوں نے سٹوری بتائی ہے. اللہ کرے اگر ایسی کوئی بات ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو جوار رحمت میں جگہ دے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو وہ کام کر رہے ہیں تو آپ یہ کیس نمٹا کے بھی جا سکتے ہیں, اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو جو اس میں بدنیتی ہے وہ بڑی واضح ہے کہ بینچ کو جان بوجھ کے توڑا گیا ہے, اور اس کی وجہ بڑی صاف ہے کہ عمران خان کی ضمانت کا کیس پھر لٹک جائے. اب نیا بینچ بنے گا, دوبارہ سے سماعتیں شروع ہوں گی, اب وہ عید کے بعد تک دیکھی جائے گی بات. اب پہلے عید کی چھٹیاں آ جائیں گی, اس کے بعد گرمیوں کی چھٹیاں آ جائیں گی, اور انہی چھٹیوں میں جو مقصد تھا وہ پورا ہو جائے گا کہ عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے. تو یہ یہاں پہ سارا ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے. اب اس کے اوپر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی سب چیزیں بڑی نارمل ہو رہی ہیں, کہ ہم اس کے اوپر گئے کہ ہاں جی جو بڑا یہ نارمل ہو رہا ہے جی, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. تو یہ بدنیتی صاف ظاہر نظر آ رہی ہے. تو یہ ہوا ہے جی عمران خان صاحب کے یہ ضمانتوں والے کیس میں. اور القادر میں جو ٹرک کی نئی بتی ہے وہ 5 جون ہے جی, 5 جون کو کیس سنا جائے گا. اب اس دن بھی وہ لگاتے ہیں یا نہیں وہ ان کی مرضی ہے, کیونکہ اس کے بعد تو 7 تاریخ کو ویسے ہی عید ہے, تو پھر عید کی چھٹیاں اور اس کے بعد پھر چل سو چل. تو یہ دونوں کیسز میں عمران خان صاحب کو فل ٹائم اندر رکھا جائے گا. عید ان کی جیل میں گزرے گی, اس کے بعد ان کی ساری چھٹیاں بھی جیل میں گزریں گی. وجہ بڑی صاف ہے کیونکہ واپس آ کے بھی فوری طور پر انہوں نے کون سا ان مقدمات کے اندر سماعتیں کرنی ہیں. ہاں یہ مقدمات پہ سماعتیں اور ضمانتیں اس وقت ہوں گی جب ان کو توشہ خانہ میں سزا سنا دی جائے گی. تو بھی بڑا سمپل سا فارمولہ جو سامنے صاف نظر آ رہا ہے. باقی جی مخصوص نشستوں کا کیس ہے, اس کے اوپر بات کرنا فضول ہے. وہ ساری باتیں پتہ ہیں آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے, تیزی بڑی ہے وہاں پہ جی, اور جلدی وہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ PMLN کے حوالے کرنے کی تیاری ہے. ساری اس کی کہانی رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سب آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے نشان چھینا گیا, جس طریقے سے پھر انہیں کسی اور جماعت پہ بھی لڑنے نہیں دیا گیا, پھر اس کے بعد وہ جس جماعت میں شامل ہو رہے تھے اس پہ بھی پرابلمز بنی, پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اور اس میں مکمل انصاف کرتے ہوئے PTI کو بحال کیا گیا, ان کی سیٹیں دی گئیں, اور اس کے بعد اس کے اوپر فیصلے پہ عمل ہی نہیں ہوا. اور اس بات کو کوئی نہیں پوچھ رہا کہ وہ فیصلے پہ عمل کیوں نہیں ہوا, پہلے تو یہ بتائیں. اس کے بعد بات ہوگی کہ جی وہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا, اس کی نظر ثانی بعد میں ہوگی. پہلے یہ تو بتائیں کہ آپ نے عمل کیوں نہیں کیا سال بھر. اس پہ کوئی سوال نہیں کر رہا کوئی جج. اور جو جج بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ کیس سنا ہی نہیں, زیادہ تر ان میں وہی بیٹھے ہوئے ہیں اور آ کے منہ اٹھا کے آ گئے ہیں جنہوں نے فیصلہ تک ایک دفعہ پڑھنا گوارا نہیں کیا, جنہیں پتہ ہی نہیں کہ فیصلے میں لکھا کیا ہوا ہے, وہ نظر ثانی کرنے بیٹھ گئے. تو یہ والا عالم ہے جی اس کیس میں. تو میرا تو ویسے ہی بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے جب میں ان کی شکلیں دیکھتی ہوں لائیو سٹریمنگ پہ, تو میں ذرا اوائڈ ہی کرتی ہوں, سوری. میں بس پھر کوئی کورٹ رپورٹرز کی کچھ جو ٹکرز وکرز ہوتے ہیں اسی سے پھر تھوڑا اندازہ لگا لیتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے, ورنہ لٹرلی مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نا کچھ بہت زیادہ غصے میں بیمار نہ پڑ جاؤں. تو اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے ان لوگوں کی منافقانہ طرز عمل دیکھ کے. آخر میں جی جاوید ہاشمی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ جی جس طریقے سے عمران خان کھڑا ہوا ہے یہی جیت ہے اصل میں عوام کی, یہی جیت ہے اصل میں نظریے کی, اور یہی جیت ہے اس نظریے کی جس کے لیے ہم شروع سے لڑے ہیں, شروع سے ہم نے تکلیفیں برداشت کی ہیں. تو انہوں نے ساتھ میں پوری اپنی یکجہتی کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ اس سلسلے میں کوئی بھی اگر سٹیپ لیتی ہیں, کوئی قدم اٹھاتی ہیں, کوئی تحریک چلاتی ہیں تو وہ مجھے اپنے ساتھ پائیں گے. اب کہنے کو ظاہر ہے جاوید ہاشمی صاحب بہت بزرگ سیاستدان ہے, بیچارے کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے
لیکن یہ ان کا صرف ایک کم از کم ضمیر تو زندہ ہے نا. یہ جیسچر تو ہے کہ ہاں جی کوئی چیز اگر صحیح ہو رہی ہے غلط ہو رہی ہے تو اس کے اوپر وہ کم از کم اپنی آواز تو رکھ سکتے ہیں. تو یہ ہے شروع سے وہ باغی مزاج پائے, اور اس وقت عمران خان صاحب کے دھرنے کے موقع پہ الگ ہوئے تھے 2014 میں, اور اس وقت ان کا خیال یہ تھا کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی چونکہ سپورٹ حاصل ہے, اور اسی بات کے خلاف وہ کہتے ہیں میں نے سیاست کی تھی, عمران خان کو جوائن کیا تھا, تو اگر عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے تو پھر میں نے اس کے ساتھ نہیں ہونا. اس بات کے اوپر انہوں نے وہ سیاست جو تھی چھوڑ دی تھی. لیکن بہرحال پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل, جب سے پچھلے 3 سال سے آلموسٹ, جس طریقے سے پی ٹی آئی نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی ہے, جس کو میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں سمجھتی, جو ایک جائز بات ہے اس کے اوپر انہوں نے سیاست کی ہے, تو جاوید ہاشمی صاحب کے آلموسٹ ہمیشہ ہی ان اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ خاصے عمران خان کے حق میں ہی رہے ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.